नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातें हमारे दरमियान हैं और कोशिश यही है कि अल्लाह पाक इनकी बरक़ात व फ़यूज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। इस वक्त हम अपनी जो काविशें हैं उनको जारी रखे हुए हैं। हमने एक सिलसिला जो शुरू किया हुआ है क़ससुल अंबिया के हवाले से, फ़ज़ाइल कुरान शरीफ के हवाले से, उस सिलसिले की तीसरी कड़ी लेकर मैं हूँ शैब नबी मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं मुजद्दिदिया टीवी। तो हम हाजिर हैं आपके सामने। तो आइए अब बग़ैर किसी ताख़ीर के, मैंने आपको तीसरा जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताया था कि बयान कबूल तौबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब वो बहस से निकाले गए तो उसके बाद में तौबा कैसे की और कैसे कबूल हुई और क्या तरतीब बनी। तो आइए सुनते हैं। बयान को कबूल तौबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तौबा आदम अलैहिस्सलाम बशफ़ाअत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूल हुई। इल्हाम हुआ, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी सरंदीप में जा रहो तो फ़र्जंद तुम्हारे पैदा हों। आदम अलैहिस्सलाम बरज़ा इलाही ख़ित्ता हिंदुस्तान में आए और बूदोबाश इख्तियार की। एक रोज़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7 टुकड़े लोहे के लेकर उनके पास आए ताकि उनको आहन गरी सिखला दें। हाजत आग की हुई, आवाज़ आई, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आग मालिक दोज़ख से मांग ले। जब उन्होंने आग लाकर आदम अलैहिस्सलाम को दी, गर्मी और तपश से उनका हाथ जला। आदम ने ज़मीन पर डाल दी। वो आग 7 तबक ज़मीन के छेद कर फिर दोज़ख में चली गई। और ख़बर है इसी तरह 7 दफ़ा दोज़ख से लाए, फिर दोज़ख में जा दाखिल हुई। आवाज़ आई, ए जिब्राईल, 7 दरियाए रहमत से धोकर इसे लाओ, तब ठहरेगी। और काबुल अहबार ने लिखा है कि जब जिब्राईल आग लाने में आजिज़ रहे तब हक़ ताला का इरशाद हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पत्थर से चिमकाक झाड़ कर आग निकाली और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको आहन गरी सिखलाई और आलात खेती करने के दुरुस्त किए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जोड़ा भैंस से ला दिया और बाद ने कहा है कि 2 गायें ऐनुल बकर से ला दी और एक मुश्त गंदुम भैंस से ला दिया और कहा तो अपने हाथ से ज़राअत करके इससे अपनी ग़िज़ा हासिल करें। तब आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना ज़मीन पर छिड़क दिया और हल जोता। जब बैल कज चलने लगा तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पर एक लकड़ी मारी। बैल ने कहा, ए आदम, मुझको तू क्यों मारता है? अगर तुझे अकल होती तू इस दुनिया में ना फंसता। आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर गुस्से में आकर उस बैल को छोड़ दिया और ख़ुद वहाँ से चल दिए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बैल ने मुझे सरजनिश की है। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वो रंज में गिरफ़्तार रहेगा। अब तुमको रंजो अज़ाब बर्दाश्त करना है, जब ही नेमत खाओगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दफ़ा हल जोतना शुरू किया। फिर बैल कजी करने लगा। पालान गर्दन, जिसको हिंदी ज़ुबान में जोला कहते हैं, नीचे कर लिया और खड़ा हो गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी लकड़ी मारी। तब बैल ने रूबसूए आसमान किया और रोया। बस आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दक होकर छोड़ दिया और चले गए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि कहाँ जाते हैं? वो बोले कि बैल ने आज़ूदा होकर अल्लाह की दरगाह में तज़रा किया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको सलाम कहा है और फरमाया कि तुमने बहिश्त में भी ऐसा ही किया था, अब इस वक्त तुम पर अज़ियत हो गई। अगर तुम बैल पर सख्ती करोगे तो फिर दुरुस्त ना होगा। तुम जल्द जाओ, अपने काम में मसरूफ़ रहो। मैं बैलों की ज़ुबान पर मोहर कर दूँगा ताकि वो बात ना कर सकें। तब अच्छी तरह इनसे काम लो। फिर आदम अलैहिस्सलाम खेती करने में मशगूल हुए। ज़मीन पर गेहूँ बखेरा, वो हार लाया और पुख्ता हुआ, तब काट लिया। ये सब 7 घड़ी में तैयार हो गया। ज़मीन ने कहा, ए आदम, मुझे माफ़ रखो कि मैं ज़ईफ़ हूँ, वगरना इससे भी जल्दी तुमको गंदुम देती। आदम ने जब गंदुम को मिलकर साफ़ करके खाना चाहा तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अव्वल गंदुम को पीस पानी के साथ ख़मीर करके आग में सेंक। तब हव्वा अलैहिस्सलाम ने इनसे तालीम पाकर अपने हाथ से पीसकर पानी के साथ ख़मीर करके रोटी पकाकर आदम के सामने ला रखी। आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि खावें।
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تحمل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا علیہ السلام نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب کھانا بھوک لگی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفت اندام میں ان کے سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی یہ سیاہی مٹ جائے گی۔ آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا علیہ السلام 120 بار حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتیں، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار حاملہ ہوئیں۔ اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے نہ کہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلامتی بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ بات سبب دوستی کہ تم کہتے ہو پہلے جس نے عدول حکمی کی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخرش آدم علیہ السلام نے بموجب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم نہ توڑوں گا اور اللہ کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں سے کہ یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو وہ کوہ منی پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں قبول ہو گئی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ پر دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منی پر رکھ دیں، اور اس آیت کے مصداق ترجمہ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا۔ جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، گر دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منی پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر، وہیں آتش بے خطا ہے، اللہ عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا تجھ کو میں نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر خود ہی سے دوزخ کا مستجب ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ اور وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے، قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری کھانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سو رہا تھا۔ اس کو مرتد ہوا کہ اس کو کس طریقے سے مار ڈالوں، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پہ مارا، اور وہ سانپ مر گیا اور وہاں سے شیطان غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے شیطان سے تعلیم حاصل کر کے ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پہ دے مارا، اور حابیل اسی وقت وہاں مر گیا۔ تو وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی اور کافر ہوا۔ بعد وہ گدھ اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا زمین شور ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا۔
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوے کو قریتا زمین کو کہ اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپاتے ہیں میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد میں چنگل اور منکار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ قابل حابیل کو مار کر ڈرا تھا اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھے پکڑیں گے، تب اس کو مانند پچھتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر اس کو دکھا کر زمین کریت کا دوسرے مردہ کو دفن کیا تو اس نے دفن کرنے کا طریقہ دیکھا اور بھائی کی خیرخواہی دوسرے حق میں دیکھی، تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد جانے کا ارادہ کیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کے زانوں کو تک داب لیا۔ جب قابل نے آسمان کی طرف دیکھا، خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین میں داب لے۔ آواز آئی، ملعون ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا میرے باپ بھی گندم کھا کے گناہ گار ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دے۔ پھر جناب باری سے اس پر عذاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابل کو مثال نے ایک آتش نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ قابل نے حابیل کو کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا، ترجمہ، حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھے مارنے کے لیے تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا تھا اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم ساتھ ہی جو ڈنڈا ہوتا ہے، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو بھی شخص اس پہ ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ سچا ہوتا اور اگر نہ ہوتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، لوگ آ کر پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا ہے کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ نام پانی میں تیرتا تو آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکامات گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، اور جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر جھوٹا ہوگا جزا اس کے بد ملے گی۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام، حابیل و قابل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابل، تیری بہن عکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت میں نگاہ رکھتا کیوں اس کو دفع کروں، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کو خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، بھائی اس میں میری کیا خطا ہے، اللہ عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا تجھ کو تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش تھے۔ پھر ندا آئی، ہے زمین اس کو چھوڑ دے، تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا، اس طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔
یہ تھے وہ بیان حضرت آدم علیہ السلام کا بحث سے باہر جانا، پھر زمین میں بی بی حوا کے ساتھ کھیتی باڑی کرنا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ پھر آدم انسانیت کی نسل کا افزائش کا ہونا، یعنی کہ یہاں تک لکھا ہے کہ 180 بار بی بی حوا حاملہ ہوئیں، اور اس طریقے سے ایک وقت میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئے۔ پھر آگے بڑھ کر ہم نے یہ دیکھا کہ قابیل اور حابیل، ان کی بہن غازہ اور اکلیمہ، پھر وہ اللہ کے حکم آیا باری تعالیٰ سے کہ ان کو اس کی بہن سے اور اس کی بہن سے رشتہ کروایا جائے، اور اس کو پھر قابیل نے نہیں مانا اور حابیل کا اس نے قتل کیا۔ پھر اس وقت کیونکہ یہاں پہ کبھی بھی اس زمین پہ قتل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا دنیا کا قتل تھا، طریقہ نہیں پتہ تھا، اور شیطان نے وہ طریقہ بتایا مارنے کا کہ وہ پتھر لا کر اس نے سانپ کو مارا، تو وہی اسی طریقے سے قابیل نے حابیل کو مارا۔ اس کے بعد میں دفنانے کا جب موقع نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی کی، کیونکہ وہ برگزیدہ بندہ تھا حابیل، اس کی لاج رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 کوے اتارے، اور کوے نے ایک دوسرے کو مارا، اور اس کے بعد ایک کوے نے جب دفنایا تو اسی طریقے سے اس نے دفنایا، اور اس کے بعد میں وہ مردود ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین تک دھنس دیا قابیل کو، لیکن اس نے عرش مولا پر، کیونکہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھا ہوا تھا اور کلمہ دیکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھ کر وہ معافی کا طلبگار ہوا۔ تو یہ واقعات وہ واقعات ہیں کہ جن کی کو سن کر یقیناً ہمارے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا بنی، کس طریقے سے رب کائنات نے اس پورے عالم بردہ کو خلق کیا۔ اور اب ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو عزازیل علیہ لعنت، یعنی کہ شیطان کا بیان بتائیں گے کہ شیطان نے کس طریقے سے عبادتیں کی، کس طریقے سے اس نے بارگاہ الہی میں ابلیس کہلایا، شیطان کہلایا، اور آج تک وہ اسی طریقے سے راد درگاہ ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، ایک آخر میں آپ سے جاتے ہوئے درخواست ہے، یہ آپ کا چینل ہے، اور خاص الخاص ہمارے پیر و مرشد، ہمارے جد جناب شیخ احمد فاروقی جد امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چینل ہے، ان کے نام کی نسبت سے بنایا گیا ہے۔ میں اپنے تمام خاندان مجددی سے التماس کرتا ہوں اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں۔ دیکھتے رہیے المجدد ٹی وی۔ میں ہوں شیخ النبی مجددی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔